मुल्को मुल्को मिलेंगे नहीं नायाब हैं हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्करी पॉइंट यूट्यूब चैनल का प्रोग्राम एक शाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान टोली नदीम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लिया के सीनियर सहाफ़ी महरूम अब्दुल्ला निज़ामी के नाम। आज हम सहाफ़ी जो कि अब्दुल्ला निज़ामी का कत्ल हुआ, क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी, उसकी तमाम तर तहकीक के मुताबिक रिपोर्ट हमारी टीम तैयार कर चुकी है, अब तक पेश करेंगे और लिया के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल्ला निज़ामी को खराज अक़ीदत पेश करेंगे और उनको हम सलाम पेश करते हैं उनकी सहाफ़ती खिदमत पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अब्दुल्ला निज़ामी जो कि 24 सितंबर 2022 को जहां फ़ानी से कोच कर गए, जो कि कत्ल हुए और साथ उनकी अहलिया समीना रमज़ान भी कत्ल हुए। कत्ल होने की वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं नाज़रीन, लेकिन उससे पहले मैं अपने इस प्लेटफार्म अस्करी पॉइंट की तरफ से महरूम सहाफ़ी अब्दुल्ला निज़ामी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और आप नाज़रीन से भी सबसे पहले अपील करता हूँ कि उनके लिए दुआ माफ़रत करें और जितना हो सके उनके लिए दुआ खैर करें ताकि अल्लाह पाक उनकी माफ़रत करे। लेकिन वो एक सहाफ़ी थे और उन्होंने हमेशा हक सच का साथ दिया, मुख्तलिफ मीडिया के साथ वो वाबस्ता रहे। मुकम्मल रिपोर्ट आज हम आपको बताएंगे। तो अभी मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, 24 सितंबर 2022 को क्या होगा। 24 सितंबर 2022 को लिया के सीनियर सहाफ़ी, अदीब, कालम निगार अब्दुल्ला निज़ामी इस दुनिया से जहां फ़ानी से कोच करके, जब 24 सितंबर 2022 की शाम थी, दोपहर का वक्त था, 1:30 बजे के करीब अब्दुल्ला निज़ामी और उसकी अहलिया अपने घर वालों के साथ, घर के दूसरे मेंबर भी थे, उनके साथ जा रहे थे मुल्तान, कोट सुल्तान से मुल्तान शॉपिंग के सिलसिले में। लेकिन इस दौरान जो अब्दुल्ला निज़ामी थे वो ख़ुद और अपनी कार पे बैठे थे और साथ उनकी अहलिया समीना रमज़ान थी जो कि उसकी दूसरी बीवी थी। पहली बीवी में से 3 बेटे हैं अब्दुल्ला निज़ामी के और दूसरी बीवी की शादी अभी कुछ ही पहले हुई और उस समय समीना रमज़ान जिसकी उम्र तकरीबन 26-27 साल थी। अब्दुल्ला निज़ामी वो सहाफ़ी थे जिन्होंने पाकिस्तान में अपना जब पैदा हुए तो 1982 में पैदा हुए, लेकिन उसकी जो एक दूसरी अहलिया थी उसकी उम्र 26 से 27 साल थी और वो अपनी दूसरी अहलिया के साथ जा रहे थे तो मुल्तान शॉपिंग के सिलसिले में अपनी कार में, जबकि दूसरी कार में उनके भाई ग़ुलाम हसन निज़ामी और कुछ दोस्त अहबाब अयूब वगैरह उनके साथ थे और वो भी जा रहे थे शॉपिंग के सिलसिले में। वो अपनी दूसरी कार में थे, अब्दुल्ला निज़ामी अपनी अहलिया के साथ एक और कार में थे, वो अपनी ज़ाती कार में थे अब्दुल्ला निज़ामी। लेकिन उनकी शादी जो हुई थी समीना रमज़ान के साथ, दूसरी शादी वो देहरादून पनाह से हुई और देहरादून पनाह में समीना रमज़ान जब उन्होंने दूसरी शादी की तो कुछ रंजिश थी उनकी फैमिली की, कुछ मतलब कि दूसरी शादी पे वो राज़ी नहीं थे कि अब्दुल्ला निज़ामी की दूसरी शादी हो रही है, वो उसकी पहली थी, उसकी जो समीना रमज़ान थी, इस वजह से कुछ तलाक़ात बेहतर नहीं हो रहे थे। और लेकिन दोनों को आपस में रिश्ते में कोई मसला नहीं था, लेकिन उनकी जो फैमिली थी समीना रमज़ान के उनको मसला था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो मसला हल हो गया और अब कोई मसला नहीं था। उसका भाई आमर जिसने उसको कत्ल किया वो भी पहले नाराज़गी थी लेकिन बाद में सुलह हो गई, उसकी नाराज़गी भी ख़त्म हो गई, वालिदैन से आना जाना भी होने लगा, घर में भी आना जाने लगा। अब्दुल्ला निज़ामी की आमर के साथ भी दोस्ती बात चलने लगी। कुछ टाइम बाद, कुछ वक्त बाद जब वो आज 24 सितंबर शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो उसने अपने मतलब साले को फ़ोन किया, आमर को कहा कि मैं भी आ रहा हूँ, आप मैंने भी आपके साथ शॉपिंग के लिए जाना है। तो मैंने कहा ठीक है आप भी चले जाओ। तो देहरादून पनाह उनका घर था और देहरादून पनाह जब जा रहे थे कोट सुल्तान से मुल्तान तो देहरादून पनाह में उन्होंने आमर को ले लिया जो कि कातिल थे। आमर को ले लिया। आमर ने तो पहले ही मनसूबा बनाया हुआ था कि आज उसने कत्ल करना है, तो वो अपने मनसूबे के मुताबिक थे, लेकिन दिल में उनका खौफ था, दिल में अभी भी रंजिश थी, लेकिन बैर वो साफ कर चुके थे। तो जब फिर वो जा रहे थे तो नाज़रीन पठान होटल जो कि मुजफ्फरगढ़ की वस्त में आता है, मुजफ्फरगढ़ की हदूद में आता है और मुल्तान से पहले शॉर्टकट रास्ता जो जाता है उस तरफ जा रहे थे। तो पठान होटल में जब पहुँचे तो अब्दुल्ला निज़ामी और आमर की आपस में कुछ ना कुछ बहस हुई
کچھ مسئلہ بنا، آپس میں ان کی گفتگو کے دوران جب بحث ہوئی تو بحث کے دوران انہوں نے عبداللہ نظامی نے اور عامر نے ایک دوسرے کے ساتھ رنجش کی، ایک دوسرے کو مطلب جھگڑا ہونے لگا کار کے اندر ہی، تو عبداللہ نظامی اور عامر نے جب آپس میں گفتگو جاری تھی تو عامر نے عبداللہ نظامی کی گاڑی کو رکوا دیا کچھ ہی جبکہ دوسری گاڑی ان کے بھائی کی جو غلام حسن نظامی تھا وہ تھوڑا پیچھے تھی اور یہ تھوڑا آگے تھے، اور وہ پیچھے کہیں رک گئے تھے پانی کے سلسلے میں، بوتل لینے پانی کی سلسلے میں، لیکن یہ تھوڑا آگے نکل گئے تھے، تو اس کو پتہ چلا بھی وہ پیچھے ہیں یہ آگے نکل گئے، تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا عامر نے، اور عامر نے کہا کہ بھی اس طرح رنجش جب ہوئی تو اس نے عبداللہ کو سب سے پہلے فائر کیا، تو عبداللہ کو فائر کرنے کے بعد پیچھے بیٹھی اس کی بہن سمینہ کو بھی اس نے فائر کر دیا۔ عبداللہ کو جب پہلا فائر لگا تو وہ ابھی زخمی تھے لیکن اس دنیا سے نہیں گئے تھے، لیکن اس کی دوسری بیوی کو جب فائر لگا تو وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکل آئی، لیکن فائر اسے لگا تھا، لیکن اس فائر سے وہ ابھی زندہ تھی، یعنی کہ اس کو ابھی موت نہیں آئی تھی۔ جیسے وہ گاڑی سے باہر نکلنے لگی تو اس نے دوسرا فائر اس کے سر پہ دوبارہ مار دیا سمینہ کو عامر نے، اور وہ مکمل طور پر وہیں جان بحق ہو گئی، جبکہ عبداللہ بھی زخمی تھے۔ جب عبداللہ زخمی تھے تو اس نے ایک اور فائر عبداللہ کو مارا، تو جس سے عبداللہ بھی جان بحق ہو گئے۔ پیچھے اس کا بھائی بھی آ گیا، وہ فرار نہیں ہوا، عامر وہیں موقع پر تھا، تو پولیس کو حوالے کر دیا گیا، تھانہ اسناوا پولیس کے حوالے کیا گیا۔ جبکہ عسکری ٹیم کا تھانہ اسناوا پولیس کے رشتہ کافی بڑا ہے، کیونکہ وہاں سے ہمارا ایک ویور بھی ہے پولیس والا کے نام سے آتا ہے، تو وہ اسی تھانہ کے حدود میں رہتے ہیں، اسی تھانہ کے حدود میں ڈیوٹی کر رہے تھے، تو انہوں نے موقع پر اس کو وہاں پہ پکڑا، گرفتار کیا اور بیان لیا، اور اس طرح جو بیان لیا، جو FIR درج کی گئی، اس کی مکمل رپورٹ بھی عسکری ٹیم نے حاصل کی ہمارے اسی پولیس والا ویورز کے مدد سے، اور وہ ہمارے پاس اب موجود ہے۔ تو ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ڈسکرپشن کی لنک آپ کو دے گی ڈرائیو کے لیے، ہم نے ڈرائیو میں اس فائل کو اپلوڈ کر دیا ہے، تو آپ فائل کو لنک کو اوپن کریں گے تو آپ ڈرائیو میں جا کر اس فائل کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ایک فائل ہم نے اپلوڈ کر دیا، آپ لنک پہ اوپن کریں گے تو وہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں جو لنک دی گئی ہے اس پہ اوپن کریں گے تو وہ آپ کو FIR کی پوری رپورٹ مل جائے گی، اور وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قتل کیوں کیا گیا، قتل کرنے کی وجہ کیا ہے، سارا کچھ وہاں پہ جو عبداللہ نظامی کے بھائی غلام حسن نظامی نے جو ابھی بیان دیا ہے وہ وہیں آپ کو مل جائے گا، جو آپ ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین آگے کیا ہوا چلتے ہیں، ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے عبداللہ نظامی کی لائف کے بارے میں، اس کی بایوگرافی کیا تھی، 1982 میں پیدا ہونے والا عبداللہ نظامی صحافت میں کس طرح ہے، کس میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ وہ وابستہ رہے، یہ ایک رپورٹ تیار کی ہے میری ٹیم میں سے اور ایک شام ٹیم میں سے ہی ہماری اینکر عائشہ بخاری نے۔ تو یہ چلتے ہیں عائشہ بخاری کی وہ رپورٹ سنتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ میں آپ کو ملتا ہوں۔ ڈھونڈو کہ ہمیں ملک و ملکوں ملیں گے نہیں، نایاب ہیں ہم۔ موت اٹل حقیقت ہے، بھلا اس سے بھی کسی کو انکار ہو سکتا ہے۔ کتاب زندگی پر انسان خود ایک کہانی کا آغاز اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، بچوں کے لیے سٹوریز کر کے ملک کی شہرت حاصل کرتا ہے، سماجی ناہمواریوں کے خلاف میدان صحافت کے کانٹوں بھرے میدان میں قلم کو نشتر بناتا ہے، سیاسی وڈیرے ہوں یا پسماندہ محروم طبقات، لوگوں کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے، بچوں کے لیے کہانی، بڑوں کی خبریں لکھنے والا آج خود ایک خبر بن گیا، ایسی خبر جو جنگل میں آگ کی طرح ہر سو پھیل گئی، سوشل میڈیا کا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، دور و نزدیک کے سبھی دوست غمزدہ، آس پاس کے سارے اپنے پرائے افسردہ۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں لیا کے سینئر صحافی مرحوم عبداللہ نظامی کی، جنہوں نے لیا کے شہر کوٹ سلطان میں 1982 میں آنکھ کھولی اور وقت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت کم عمر میں ہی صحافت میں آ گئے اور اتنی شہرت حاصل کر لی کہ کراچی سے خیبر تک صحافت کی سب سے بڑی ہونے والی تمام تقاریب کا لازمی حصہ بننے لگے۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر صحافتی خدمات جیو نیوز اور جنگ اخبار میں کی اور اپنے علاقے کی عوام کی بے لوث خدمات کی اور لیا کے عوام کے ہر مسئلے کو اجاگر کرتے رہے۔ پہلی شادی کی تو 3 بیٹے ہوئے، اس کے بعد حال ہی میں دوسری شادی سمینہ رمضان سے تھی۔
لیکن دوسری بیوی کے بھائی عامر اس شادی سے خوش نہیں تھے، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ سب کچھ نارمل ہو گیا۔ بھائی عامر بھی خوش ہو گئے، لیکن افسوس صد افسوس، آج عبداللہ نظامی ہم میں نہیں رہے۔ وہی عبداللہ نظامی جو روزنامہ جنگ، ویکلی تھر گزٹ کے لیے خبریں لکھتے، سیف کے لیے قلم آراں ہوتے، سلگتے چھوتے موضوعات پر قلم کو حرکت میں لاتے، زور عاموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے۔ وہی عبداللہ نظامی جو اپنی ذات کے کئی پہلو رکھتے، قافلہ صحافت کے ہر نو آموز کو ابروئے قلم کا درس دیا۔ جرنلسٹ برادری کے ہمیشہ شانہ بشانہ جرنلسٹ سیکرٹری پریس کلب کوٹ سلطان ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا کی مرکزی باڈی میں جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھے۔ 24 ستمبر 2022 کو لیا کی صحافتی تاریخ میں رنج و الم کا ایسا باب رقم ہوا جس کا درد لیا کے جرنلسٹ دیر تک سہلاتے رہیں گے۔ پیارے عبداللہ نظامی کو 24 ستمبر 2022 کو ملتان کوٹ 2 کے وسطی روڈ پر اس کی دوسری بیوی کے بھائی عامر نے خاندانی دشمنی کی بنا پر اہلیہ سمیت اندھا دھند فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوہرے قتل کے دن دہاڑے رونما ہونے والی واردات کے مرکزی ملزم کو سناما مظفر گڑھ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ قانونی کارروائی جاری ہے۔ عبداللہ نظامی نے ایک بیوہ اور 3 بیٹے سوگوار چھوڑے، جبکہ عسکری میڈیا گروپ کے CEO اور پروگرام ایک شام کے میزبان چودھری ندیم کا مرحوم صحافی عبداللہ نظامی سے گہرا تعلق تھا۔ ایک ہی علاقے میں رہنے کی وجہ سے دونوں کی دوستی خاص تھی۔ 2015 میں عسکری میڈیا گروپ کے CEO چودھری ندیم نے عبداللہ نظامی سے پہلی ملاقات کی اور صحافت کرنے کے متعلق معلومات حاصل کی، جس کے بعد چودھری ندیم صحافت میں آ گئے اور آج یہ عسکری چینل مرحوم صحافی عبداللہ نظامی کی وجہ سے ہے۔ اگر چودھری ندیم کو عبداللہ نظامی صحافت میں نہ لے کر آتے تو آج شاید یہ عسکری چینل آپ لوگ نہ دیکھ پاتے، جس کی وجہ سے چودھری ندیم نے مرحوم صحافی عبداللہ نظامی کی وفات کے بعد اپنے ایک بیان میں عسکری چینل کا سربراہ مرحوم عبداللہ نظامی کو قرار دے دیا اور اعلان کیا کہ ہر سال عسکری چینل 24 ستمبر کو مرحوم صحافی عبداللہ نظامی کی وفات کے دن پر اس دن کو منائے گا۔ جبکہ دوسری طرف لیا کے صحافی برادری نے حکومت پاکستان سے قاتل کے لیے کڑی سے کڑی سزا کی اپیل کی ہے، اور ساتھ لیا کے صحافی برادری، بما عسکری ٹیم اور لیا کے شہری اور سیاسی سماجی کارکنان نے افسوسناک واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ مقتولین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، پسماندگان کو صبر جمیل اور ناقابل تلافی صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، تو ابھی آپ نے رپورٹ دیکھی اور آپ نے رپورٹ میں محسوس کیا، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا، پہلے میں نے رپورٹ پیش کی جس میں میں نے آپ کو عبداللہ نظامی کے قتل ہونے کی تو اصل تحقیق تھی، جو وجہ تھی، جو ہماری ٹیم نے حاصل کی، بس باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ہم نے آپ کو پیش کی، بتایا جو رپورٹ کے اندر باتیں لکھی ہوئی تھی وہی باتیں میں نے کی رپورٹ تحقیق بتائی کہ کس طرح عبداللہ نظامی کا قتل ہوا، اور اس کے بعد رپورٹ کے بعد اس رپورٹ کو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دی گئی لنک کی مدد سے، اور آخر میں نے میری اینکر پرسن ٹیم ایک شام سے عائشہ بخاری نے عبداللہ نظامی کی بایوگرافی پہ مکمل رپورٹ بنائی، وہ آپ تک ہم نے شیئر کی، آپ کو بتایا عبداللہ نظامی نے کس طرح سیاست میں، کس طرح صحافت میں حصہ لیا اور مختلف شعبہ جات صحافت کے سے وہ وابستہ رہے، مختلف میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ انہوں نے کام کیا، روزنامہ میں بھی انہوں نے کام کرتے رہے۔ تو ناظرین، آخر میں پروگرام کا اختتام کرنے جا رہا ہوں، تو میں اختتام میں یہی بات کہوں گا اپنے ناظرین سے کہ عبداللہ نظامی کی مغفرت پر دعا کریں، اور آج عسکری چینل اگر ہے تو عبداللہ نظامی کی وجہ سے ہے، کہ عسکری چینل عبداللہ نظامی کی محرون منت ہے۔ میں عسکری میڈیا گروپ کا CEO اور پروگرام ایک شام کا میزبان جو ہوں، یہ چینل لے کر آیا، تو اس چینل کو لے کر آنے کے لیے عبداللہ نظامی کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ عبداللہ نظامی نے کی مدد سے میں نے میڈیا تک پہنچا، میڈیا سے میری وابستہ ہوا۔ 2015 میں عبداللہ نظامی سے پہلی بار ملا جب انہوں نے مجھے میڈیا پہ لے کر آئے، میڈیا کے متعلق انہوں نے مجھے آگاہ کیا، اس کی تمام تر ذمہ داریاں بتائی، تمام تر رولز بتائے، پھر میں نے اس پہ فالو کیا اور اس کے ساتھ کام کیا۔ اس کے بعد میں نے پھر اپنا عسکری YouTube چینل کو لے کر آیا، جو کہ آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے۔ تو یہ عسکری چینل، اگر میں میڈیا کے متعلق گائی معلومات مجھے اگر عبداللہ نظامی نہ دیتا تو شاید آج عسکری چینل بھی نہ ہوتا، اس لیے میں کہوں گا کہ ہمارے عسکری چینل کا اگر باپ ہے، اگر ہمارے عسکری چینل کا والد ہے تو عبداللہ نظامی ہے۔
میں CEO ہوں ضرور، لیکن عبداللہ نظامی نہ ہوتے تو آج میں CEO نہ ہوتا، آج میں عسکری میڈیا کا نیٹ ورک نہ ہوتا۔ ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل سے بتا رہا ہوں کہ عبداللہ نظامی کے ساتھ اچھے غیرت تعلقات تھے، رشتہ داری تھی۔ میری بھائی جو تھے وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، محروم میرے بھائی ڈاکٹر ارشد انجم کے بارے میں آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں۔ تو ناظرین وہ بھی عبداللہ نظامی کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ عبداللہ نظامی کے دوست تھے میرے بھائی ڈاکٹر ارشد انجم، جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے اب، تو ان کا عبداللہ نظامی کے دوستوں میں ان کا رشتہ شمار ہوتا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عبداللہ نظامی میرے بھائی جیسے تھے، میرے بڑے بھائی تھے وہ بھی ایک طرح کے، کیونکہ میرے بھائی کے وہ دوست تھے تو میرے بھائی لگے، اور ان کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے میڈیا تک لے کر آئے، میڈیا کے بارے میں بھی غائب معلومات دی۔ پھر عبداللہ نظامی کی مدد سے ہی میں نے ان سے مشورہ کر کے ہی یہ چینل لے کر آیا، لیکن اس نے چینل کے اندر کبھی ذکر نہیں ہوا۔ عبداللہ نظامی کا آپ نے 2 سال پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا ہمارے اس چینل کے اندر میں، کیونکہ وہ اس چینل سے وابستہ نہیں تھے، لیکن اس چینل کے اندر جو بھی کمی پیشیاں ہوتی تھیں ہماری ٹیم کی وہ مجھے بتاتے تھے، وہ چینل کو بات بھی کرتے تھے، اور کمنٹ نہیں کرتے تھے ایک الگ بات ہے، لیکن چینل کو بات ضرور کرتے رہتے تھے جب انہیں وقت ملتا تھا۔ میرے نیوز سٹیٹس جو ہوتے تھے، یہ عسکری نیوز کے میرے جو سٹیٹس ہوتے تھے، عسکری پوائنٹ کے جو سٹیٹس ہوتے ہیں واٹس ایپ کے اندر، وہ بھی دیکھتے رہتے تھے اور اس کے متعلق مجھے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ میرے بھائی ہی مجھ سے جدا ہوئے ہیں، ایک اور بھائی مجھ سے جدا ہوا عبداللہ نظامی، اسے میں تھوڑا غم میں تھا، اس وجہ سے میں نے پروگرام کو آج کیا عبداللہ نظامی کے نام، میرے بھائی کے نام، تاکہ آپ کو بتا سکوں گا عبداللہ نظامی کی بایوگرافی، اس کی قتل کی وجہ، اور آج آخر میں حکومت پاکستان سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، یعنی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے، حکومت پاکستان سے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور میں مکمل گورنمنٹ کے اداروں سے اور مکمل پولیس کے اداروں سے آج اپنے اس پلیٹ فارم سے اپیل کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جلد از جلد قاتل کو سزا دی جائے، کیونکہ قاتل ان کے گرفتاری میں آ چکا ہے۔ قاتل نے بیان بھی دے دیا کہ اس نے قتل کیا ہے، 2 قتل کیے ہیں، اس نے بتا دیا، اپنی بہن کو بھی قتل کیا، عبداللہ نظامی کا بھی قتل کیا، یہ سارا کچھ قاتل نے خود کہہ دیا ہے۔ اب بات کس چیز کی ہے؟ اب عدالتی میں نے جب بات کی نا پولیس کے ادارے سے، تو انہوں نے کہا کہ عدالتی کارروائی ہوگی، قانونی کارروائی ہوگی، اس کے بعد جا کر کوئی نہ کوئی سزا دی جائے گی۔ اب سزا کی کیا ضرورت؟ اب عدالت کی کارروائی کی کیا ضرورت ہے؟ کارروائی تو ہو چکی ہے، اس نے بیان دے دیا، ریکارڈ ہو چکا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، تو بس ڈائریکٹ سزا سنائی جائے، تاکہ لیہ کی صحافی برادری کو اس دردناک واقعے سے چھٹکارا ملے اور وہ ابھی غم میں آئیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے دوست احباب کو، ہمارے صحافی کو انہوں نے کہ قاتل کو سزا دے دی ہے، تاکہ ہمیں سکون مل جائے۔ تو ناظرین اپیل کرتا ہوں حکومت پاکستان سے اور تمام لیہ کی صحافی برادری اپیل کرتی ہے کہ جلد از جلد عبداللہ نظامی کے قاتل کو سزا دلوائی جائے۔ تو اس کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کروں گا، لیکن آخر میں اپنی عسکری ٹیم کے لیے ایک چھوٹا سا شعرانہ انداز میں بات کروں گا اور ان کے نام جو شیئر کروں گا۔ عبداللہ نظامی کے جانے کے بعد عسکری چینل ایک اپنے باپ سے محروم ہو گیا ہے، اس لیے آخر میں اپنی ٹیم کو کہوں گا انہیں حوصلہ افزائی کے لیے کہ عبداللہ نظامی تو ہم میں نہیں رہے، لیکن ہماری یہ جذبہ جو ہمارا جذبہ ہے عوام کی خدمت کرنا، عوام کے ایشوز کو حل کرنا، ان کو ایشوز کو اپنے پلیٹ فارم میں لے کر آنا، ان کو مسائل کو اجاگر کرنے کا جو ہمارا جذبہ ہے وہ ہمارا ایسے ہی قائم رہے۔ عبداللہ نظامی کے بعد ہمیں ڈر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر مقابلہ کرنا ہے حالات کا، اور بڑھ کر لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ عبداللہ نظامی کی روح کو بھی سکون ملے کہ ان کے جو دوست احباب صحافی تھے وہ ڈرے نہیں ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اپنے عبداللہ بھائی کے نام سے وہ زندہ ہیں، اور اپنے عبداللہ بھائی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے جو مشن ہے اس پہ عمل کر کے لوگوں کے مسئلوں کو حل کریں، کیونکہ عبداللہ نظامی نے ہمیشہ کوٹ سلطان کے اندر اپنی صحافتی خدمات کا ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہر ایشو کو کوٹ سلطان کے اندر انہوں نے میڈیا تک لے کر آئے اور ان مسائل کو جلد از جلد حل بھی کیا گیا۔ تو آخر میں آپ لوگوں سے یہ جو شرانہ انداز ہے وہ بیان کرنے سے پہلے آج میں اپنے اس پلیٹ فارم سے اعلان کرتا ہوں کہ عبداللہ بھائی جو کہ 24 ستمبر کو ہماری اس دنیا سے جہاں پانی سے کوچ کر گئے تھے قتل ہونے کی وجہ سے، تو عسکری میڈیا گروپ ہر سال 24 ستمبر کو عبداللہ بھائی کے نام ایک اسپیشل پروگرام کرے گا۔ اگر میری ٹیم سے کوئی نہیں کیا کرے گا تو میں خود کر لیا کروں گا،
ہر سال 24 ستمبر کو عبداللہ بھائی کے نام ایک پروگرام کیا جائے گا، اور اس کی جو برسی ہے 24 ستمبر کی، وہ ہر سال عسکری میڈیا منائے گا اور لوگوں کو یاد دلواتا رہے گا کہ عبداللہ نظامی صحافی تھے اور وہ 24 ستمبر کو اس دنیا کیسے گئے۔ اس طرح دوسرے اہم دنوں کو، تہوار کو مناتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آج یہ خاص دن ہے، تو اسی طرح ہر سال 24 ستمبر کو ہم بتائیں گے کہ لیا کے صحابی عبداللہ نظامی ہم سے جدا ہوئے تھے۔ تو آخر میں شرانہ انداز میں ٹیم کا نام ایک شیئر کروں گا، کیونکہ پہلے بھی میری ٹیم سن چکی ہے ہیڈ لائنز کے اندر، تو اگر نہیں سنا تو ایک بار پھر سن لیں میرے ہی منہ سے۔ بالآخر کرپٹ نظام سے تھک ہی گیا، بالآخر کرپٹ نظام سے تھک ہی گیا، قلم کا لکھاری پستول کی نوک سے مارا گیا، قلم کا لکھاری پستول کی نوک سے مارا گیا۔ اپنے ہی تھے مارنے والے بغل میں ہی جو بیٹھا تھا، اپنے ہی تھے مارنے والے بغل میں ہی تو بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی عسکری چینل کا مارا جائے، اس سے پہلے کہ کوئی عسکری چینل کا مارا جائے، روڈ کے کنارے اور سچ لکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور سچ لکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ نظامی چلا گیا ہے مگر اس کا مگر اس کا قلم یہیں ہے، نظامی چلا گیا ہے مگر اس کا قلم یہیں ہے۔ عسکری ٹیم والا اٹھاؤ قلم، پھر سے لکھو اپنے اپنے شہر کی داستان۔ عسکری ٹیم والا اٹھاؤ قلم، پھر سے لکھو اپنے اپنے شہر کی داستان۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ایک شام اسپیشل عبداللہ بھائی کے نام تھا اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ہر سال 24 ستمبر عبداللہ بھائی کے نام پروگرام کرتے رہیں گے اور ان کی یاد اپنے ویورز تک پہنچائیں گے اور بتائیں گے کہ عبداللہ نظامی ایک صحافی جو تھے، ہمیشہ مسائل کو حل کرنے میں، آپ کے مسائل کو حل کرنے میں، درپیش مسائل کو حل کرنے میں وہ پیش رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ایک شام میں آپ کا میزبان شاہد ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ عبداللہ بھائی کے لیے آپ دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کے لیے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے ویکلی بیس پروگرام جمعرات کو دوبارہ ایک پروگرام ایک شام میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بڑے پیار کو رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔ عسکری نیوز اور عسکری پوائنٹ کی یوٹیوب چینل کو یوٹیوب میں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر، اور ساتھ ہی ساتھ عسکری نیوز پوائنٹ کی فیس بک پیج کو فیس بک پہ لائک کریں اور ٹویٹر پہ فالو کریں، اور ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں اور ہمارا ہیش ٹیگ ہے عسکری میڈیا، جس کو اپنی پوسٹ کے ساتھ استعمال کریں تاکہ آپ رہ سکیں ہر خبر سے باخبر۔